असली शरीयत कहाँ है, जानिए कुरान से। सलामुन अलैकुम, सलामती ऊपर आप सबके। भाई क्या सोच रहे हो? भाई मैंने सुना है कि जो जिंदगी शरीयत के मुताबिक गुजारी जाए वही जिंदगी कामयाब है, तो मैं अपनी जिंदगी शरीयत के मुताबिक गुजारना चाहता हूँ। भाई ये आपने बहुत अच्छा फैसला किया और इस फैसले की कामयाबी इस बात पर मुनहसिर है कि आपको सही शरीयत की शनाख्त हो, वरना लोग आपको गुमराही वाली शरीयत की तरफ ले जाएंगे। भाई मुझे तो इल्म ही नहीं कि कोई गुमराह करने वाली शरीयत भी हो सकती है। अच्छा ये बताएं कि सही शरीयत की शनाख्त कैसे होगी? देखें अल्लाह सूरा नंबर 45 और आयत नंबर 18 में क्या बता रहे हैं। सुम्मा जअलनाका अला शरीअतिन मिन अल-अम्रि फत्तबिअहा वला तत्तबिअ अहवाअ अल्लज़ीना ला यअलमून। फिर रख दिया तुम्हें ऊपर शरीयत हुक्म में से, फिर इसकी पैरवी करो और नहीं पैरवी करो ख्वाहिश की जो लोग नहीं इल्म रखते। भाई इस आयत में तो अल्लाह ने वाज़े कर दिया कि शरीयत तो सिर्फ अल्लाह के हुक्म में से है और अल्लाह का हुक्म तो सिर्फ कुरान में है, यानी कुरान के बाहर कोई शरीयत नहीं। यकीनन मेरे भाई आयत यही कह रही है। लेकिन भाई अल्लाह और रसूल की अताअत का हुक्म तो अल्लाह ने ही दिया है। बेशक मेरे भाई, हम मुस्लिम नहीं हो सकते जब तक हम अल्लाह और रसूल दोनों की अताअत न करें। और यही समझने की बात है। पहली बात ये कि अल्लाह ने अताअत का एक जैसा लफ्ज अपने और रसूल के लिए इस्तेमाल किया, यानी अल्लाह और रसूल की अताअत के तरीके में फर्क नहीं होगा। अगर अल्लाह की अताअत हुक्म मानकर हो रही है तो रसूल की अताअत भी हुक्म मानकर ही होगी। दूसरी बात ये कि अल्लाह ने कहा अल्लाह और रसूल की अताअत करो। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि अल्लाह या रसूल की अताअत करो। जब और का लफ्ज आ गया तो इसके मानी हुए कि अल्लाह और रसूल दोनों की अताअत करो, और दोनों की अताअत सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है जब अल्लाह और रसूल के अहकाम में फर्क न हो। देखें अल्लाह सूरा नंबर 4 और आयत नंबर 105 में बता रहे हैं कि रसूल की तरफ किताब नाजिल ही इसलिए की है कि वो इस किताब के जरिए लोगों के दरमियान हुक्म करें। इन्ना अंज़लना इलैका अल-किताबा बिल-हक़्क़ि लितहकुमा बैना अल-नासी बिमा अराका अल्लाहु वला तकुन लिल-ख़ाइनीना ख़सीमा। बेशक हमने नाजिल की तुम्हारी तरफ खास किताब सात हक के तुम्हारे हुक्म करने के लिए, दरमियान लोगों के साथ जो दिखा दिया है तुमको अल्लाह ने, और नहीं तुम हो खयानत करने वालों के लिए एक हमायती। यहाँ अल्लाह कह रहे हैं कि किताब इसलिए नाजिल की है कि किताब से लोगों के दरमियान फैसला करें। लेकिन भाई बाज शरई अहकाम ऐसे हैं जिनकी तफसील कुरान में नहीं, जैसे कि खतना का अमल। भाई तफसील तो दूर की बात, खतना का तो अल्लाह ने हुक्म भी नहीं दिया, और खतना का हुक्म तो यहूदियों और ईसाइयों की खुद की लिखी हुई किताब बाइबल के पुराने अहदनामा जेनेसिस के नंबर 17-13 पर मौजूद है, और अल्लाह ने कुरान में खतना कराने का कोई हुक्म नहीं दिया। तो मेरे भाई खतना का अमल अल्लाह के हुक्म से निकली हुई शरीयत के मुताबिक नहीं, तो खतना कराने का मुस्लिम होने से कोई ताल्लुक नहीं। तो भाई हो सकता है कि रसूल पाक ने इसका हुक्म दिया हो। भाई हमने अभी आयत के जरिए दिखाया कि रसूल पाक सिर्फ कुरान के जरिए आगाह करते थे, और जो हुक्म कुरान में नहीं उसको रसूल कैसे बयान कर देते। देखें अल्लाह रसूल के जरिए सूरा नंबर 6 और आयत नंबर 19 में क्या बता रहे हैं। कुल अय्यु शैइन अकबरु शहादतन कुली अल्लाहु शहीदुन बैनी व बैनकुम व ऊहिया इलैया हाज़ा अल-कुरआनु लिउन्ज़िरकुम बिही व मन बलग अइन्नकुम लतशहदून अन्न मअ अल्लाहि आलिहतन उखरा कुल ला अशहदु कुल इन्नमा हुवा इलाहुन वाहिदुन व इन्ननी बरीउन मिम्मा तुशरिकून। कह दो क्या चीज है बड़ी गवाही में, कह दो अल्लाह
شہید گواہ ہے درمیان میرے اور درمیان تم سب کے، اور وہی متاثر کیا گیا میری طرف یہ خاص قرآن پڑھائی خبردار کرنے کے لیے تم سب کو، ساتھ اس کے اور جو تبلیغ ہو، کیا تم سب یقیناً گواہی دیتے ہو کہ ساتھ اللہ کے حکم دینے والا دوسرا کہہ دو نہیں گواہی دیتا، کہہ دو بے شک جو وہ ہے حکم دینے والا ایک، اور بے شک میں آزاد ہوں سے جو تم شرک کرتے جوڑتے ہو۔ یا اللہ، مجھے تو علم ہی نہیں تھا کہ جس عمل کو کر کے ہم خود کو مسلم سمجھ رہے ہیں اس عمل کا اللہ نے حکم ہی نہیں دیا۔ بھائی، یہ دین میں غلط عقائد شامل ہی تب ہوتے ہیں جب ہم شریعت کو قرآن کے باہر تلاش کرتے ہیں۔ اچھا بھائی، میرا ایک اور سوال ہے کہ جو ہمارے کچھ لوگ زنا کرتے ہیں تو کچھ علاقوں میں ان کو کاری قرار دے کر سنسار یا رجم کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ کاروکاری یا سنسار کرنے کا عمل شریعت کے مطابق ہے، اس کی بھی تفصیل قرآن میں نہیں۔ بھائی، جس چیز کا اللہ نے حکم ہی نہیں دیا تو اس عمل کی تفصیل کیوں بیان کریں گے؟ سنسار یا قتل کرنے کا عمل غیر اسلامی ہے، اور سنسار کرنے کا حکم یہودیوں اور عیسائیوں کی خود کی لکھی ہوئی کتاب بائبل کے پرانے عہد نامے ڈیٹرونومی کے نمبر 22-23 پر موجود ہے۔ تو میرے بھائی، رجم یا سنسار کرنا یا کاری کہہ کر جان لینا قرآن میں دیے گئے اللہ اور رسول کے احکامات کے ساتھ انکار یا کفر ہے، اور یہ کفر تب ہوتا ہے جب ہم شریعت کو قرآن کے باہر تلاش کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ سورہ نمبر 5 اور آیت نمبر 49 میں کیا حکم دے رہے ہیں، اور رسول پاک اللہ کے حکم کی نافرمانی کیسے کر سکتے ہیں۔ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور کہ حکم کرنا ان کے درمیان ساتھ جو نازل ظاہر کیا اللہ نے، اور نہیں پیروی کرنا ان کی خواہشوں کی، اور ان سے محتاط رہنا کہ تم کو بہکا نہ دیں بارے میں بعض جو نازل ظاہر کیا اللہ نے تیری طرف، پھر اگر پلٹ جائیں پھر جان لو بے شک جو چاہتا ہے اللہ کہ ان کو مصیبت دے، ساتھ بعض کو ان کے گناہوں سے، اور بے شک اکثریت لوگوں میں سے یقیناً فسق کرنے والی۔ تو بھائی یاد رکھنا کہ سنت رسول میں ہمیں حکم یا فیصلہ صرف اللہ کی کتاب سے دینا ہے، اور لوگ ہمیں بہکانے کی کوشش بھی کریں گے اپنے سوالوں کے ذریعے۔ اچھا بھائی، چلیں ایک سوال کا جواب دے دیں۔ اللہ نے قرآن میں طہارت کا حکم دیا ہے، مگر اس کی تفصیل تو ہمیں قرآن کے باہر سے ملے گی نا؟ توبہ کرو میرے بھائی، ایسا کیوں سوچتے ہو کہ اللہ تمہیں کسی کام کا حکم قرآن میں دے گا اور پھر اس کی تفصیل کے لیے گمراہی والے راستے پر ڈال دے گا؟ ٹھہریے، ہم آپ کو قرآن سے طہارت کی تفصیل دکھاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں مختلف اقسام کی طہارتوں کا ذکر کیا ہے۔ مال کی طہارت کے بارے میں سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 103 میں بتایا۔ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 41 اور 42 میں اللہ نے دلوں کی طہارت کا بتایا۔ سورہ نمبر 27 کی آیت نمبر 56 میں ایک طہارت برے اعمال نہ کرنے سے ہو رہی ہے۔ سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 55 میں ایک طہارت کفر کرنے والوں سے دور ہو کر بھی ہو رہی ہے۔ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 108 اور 109 میں مسجد جانے والوں کی تقوی کے ذریعے طہارت ہو رہی ہے۔ سورہ نمبر 22 کی آیت نمبر 26 میں ایک طہارت اللہ کے گھر سے شرک نکال کے بھی ہو رہی ہے۔ اسی طرح اللہ نے جتنی بھی اہم طہارتیں ہیں ان کے بارے میں قرآن میں بتا دیا ہے، اور ہم ان ساری اہم طہارتوں کو چھوڑ کر صرف جسمانی طہارت کے پیچھے لگ گئے، اور غیر ضروری کو ضروری بنا کر بلا وجہ کے سوالات اٹھا کر خود سے دین میں تنگی پیدا کرتے ہیں۔ اور میرے بھائی، اگر بھینس کو بھی پانی کے پاس چھوڑ دو تو وہ نہا کر آ جائے گی،
اس کا دین سے کیا تعلق؟ تو اللہ کے نزدیک جس طہارت کی اہمیت تھی وہ اللہ نے بیان کر دی، اور ہم لوگوں نے ساری اہم طہارتیں چھوڑ کر خود سے جسمانی طہارت کے طریقوں کو اپنی خود ساختہ شریعت کا حصہ بنا دیا، اور اس بات کو بھلا دیا کہ اگر ایمان کی طہارت نہیں تو کوئی طہارت نہیں۔ دیکھیں اللہ سورہ نمبر 42 کی آیت نمبر 21 میں کیا بتا رہے ہیں، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم وان الظالمین لہم عذاب علیم۔ اور ان کے لیے شریک ہیں شریعت کی ان کے لیے دین میں سے جو نہیں اعلان کیا ساتھ اس کے اللہ نے، اور اگر نہیں بات خاص تفصیل سے یقیناً فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان، اور بے شک خاص ظلم آیتوں کو نظر انداز کرنے والے ان کے لیے ایک عذاب درد دینے والا۔ بھائی ایک آخری سوال ہے، اللہ نے قرآن میں صلاۃ کا حکم دیا ہے، مگر اس کی تفصیل تو ہمیں قرآن کے باہر سے ملے گی نا؟ نہیں میرے بھائی، صلاۃ کے بنیادی حروف صاد لام واو ہیں جو قرآن میں تقریباً 99 مرتبہ آئے ہیں، کہیں صلاۃ، کہیں صلی، کہیں مصلی، کہیں مصلین، جس کے معنی لوگ کہیں درود، کہیں نماز اور کہیں رحمتیں کر دیتے ہیں، مگر صلاۃ کے اصل معنی رابطہ کے ہیں جو ان تمام 99 جگہوں پر فٹ ہوتے ہیں۔ جیسے دبئی کی ٹیلی فون کمپنی کا نام اتصالات ہے، جس میں صلاۃ کے معنی رابطہ کے ہیں، نماز کے نہیں۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ صلاۃ کے معنی نماز کے ہیں تو قرآن کی سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 41 میں پرندوں کی صلاۃ کا ذکر ہے، تو پرندے کیسے نماز پڑھیں گے؟ سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 56 میں اللہ اور ملائکہ ہم سے صلو کرتے ہیں، تو کیا اللہ اور ملائکہ ہم پر نماز پڑھتے ہیں یا کتاب کے ذریعے رابطہ کر رہے ہیں؟ سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 56 میں اللہ اور ملائکہ نبی پر صلو کر رہے ہیں، تو کیا اللہ اور ملائکہ نبی پر نماز پڑھ رہے ہیں یا کتاب کے ذریعے رابطہ کر رہے ہیں؟ اور اسی آیت میں اللہ نے ایمان والوں کو بھی نبی پر صلو کرنے کا کہا ہے، تو اگر صلو کے معنی نماز کے ہیں تو آپ نبی پر نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو بھائی صلاۃ کے معنی رابطہ کے ہیں، جس کو اللہ نے قرآن میں 99 آیات میں سمجھایا، مگر ہم نے اہم نہیں سمجھا۔ سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 142 کے ذریعے منافق کی صلاۃ کا بتایا، ہم نے منافق کی صلاۃ کی تفصیل جاننا اہم نہیں سمجھا۔ سورہ نمبر 19 کی آیت نمبر 58 اور 59 کے ذریعے اپنے انعام والے بندوں کی صلاۃ کی خاصیت بتائی، ہم نے انعام والے بندوں کی صلاۃ کی خاصیت جاننا اہم نہیں سمجھا۔ سورہ نمبر 11 کی آیت نمبر 87 کے ذریعے حکم دینے والی صلاۃ کا بتایا، ہم نے حکم دینے والی صلاۃ کو جاننا اہم نہیں سمجھا۔ سورہ نمبر 29 کی آیت نمبر 45 کے ذریعے بے حیائی اور بری باتوں سے روکنے والی صلاۃ کا بتایا، ہم نے برائیوں سے روکنے والی صلاۃ کی تفصیل جاننا اہم نہیں سمجھا۔ ہلاکت والی صلاۃ کا سورہ نمبر 107 میں بتایا، ہم نے جاننا اہم نہیں سمجھا کہ کون سی صلاۃ ہلاکت لاتی ہے۔ سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 43 کے ذریعے ایسی صلاۃ سے منع کیا ہے جس میں سمجھ نہ ہو، ہم نے سمجھ کر صلاۃ کو قائم کرنا اہم نہیں سمجھا۔ اور صلاۃ جس کو قرآن میں حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت لقمان، حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم، حضرت شعیب، حضرت زکریا، حضرت اسحاق، حضرت ہارون، حضرت یعقوب، حضرت لوط جیسے تمام انبیاء نے قائم کیا، اور اللہ نے اس کے طریقے کے لیے 4 بنیادی چیزیں بیان کی، جس میں پہلی چیز آیت کو سمجھ کر پڑھنا ہے تاکہ اللہ کا حکم سمجھ میں آ سکے، دوسری چیز اس حکم پر رکوع کرنا ہے، رکوع کے معنی جھکنا ہوتے ہیں، یعنی اپنی ضد، اپنی انا، اپنا تکبر اور اپنی نفسانی خواہشات کو اللہ کے حکم کے آگے ختم کرنا۔ تیسری چیز اس حکم پر سجدہ کرنا، سجدہ کے معنی ہوتے ہیں تسلیم کرنا، یعنی جس اللہ کے حکم پر آپ نے رکوع کیا اسی حکم کو آپ نے تسلیم کیا کہ آپ اس حکم پر عمل کریں گے، اور جب آپ اس حکم پر عمل کرتے ہیں تو آپ صلاۃ کو قائم کرتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی بیان کی ہوئی صلاۃ، جس کے لیے طریقے کی کوئی اہمیت نہیں، اور اسی کو تمام انبیاء نے اپنایا، مگر ہم نے انبیاء کی
اللہ سے کلام کرنے والی صلات چھوڑ کر اللہ کی شریعت والی صلات چھوڑ کر اپنے فرقے والی صلات کو شریعت کا حصہ سمجھ لیا، صلات کے مقصد کو چھوڑ کر طریقے کو اپنا لیا اور طریقے میں جھگڑ کر فرقے بنا لیے اور فرقوں میں جھگڑ کر کفر کے فتوے لگا دیے۔ دیکھیں اللہ سورہ نمبر 42 اور آیت نمبر 13، 14 اور 15 میں بتا رہے ہیں کہ تمام انبیاء کی ایک ہی شریعت ہے جو اللہ کے رسول کو وحی کی یعنی قرآن کے ذریعے بیان کی، اور لوگ اس میں اختلاف کر کے فرقے بنائیں گے، لیکن لوگوں کو صرف نازل ہوئے حکم یعنی قرآن کی طرف بلانا ہے اور ایمان رکھنا ہے صرف کتاب میں سے نازل ہوئے پر۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسى وعیسى ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمى لقضی بینہم وان الذین اورثوا الکتاب من بعدہم لفی شک منہ مریب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير۔ شریعت تم سب کے لیے دین فیصلے میں سے جو وصیت کی ساتھ اس کے نوح کو اور جس کو وہی متاثر کیا ہم نے تیری طرف، اور جو وصیت کی ہم نے ساتھ اس کے ابراہیم کو اور موسیٰ اور عیسیٰ کے قائم رکھنا خاص دین فیصلے کو، اور نہیں تم فرقہ کرنا بیچ اس کے بڑا ہے اوپر خاص مشرکوں کے جو تم دعوت دیتے ہو ان کو، اس کی طرف اللہ منتخب کر لیتا ہے اس کی طرف جو چاہے اور ہدایت کرتا ہے اس کی طرف جو رجوع کرے، اور جو فرقے ہوئے مگر بعد سے جو آیا ان کو خاص علم سرکشی سے درمیان ان کے، اور اگر نہیں بات آگے بڑھتی تمہارے رب سے طرف وقت مقرر یقیناً فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان، اور بے شک جو لوگ وارث ہوئے خاص کتاب کے ان کے بعد سے یقیناً بیچ شک اس سے شبے میں، پھر اس کے لیے پھر دعوت دو اور قائم رہنا جیسا جو حکم ہوا، اور نہیں پیروی کرنا ان کی خواہشوں کی، اور کہہ دو میں ایمان رکھتا ہوں ساتھ جو نازل کیا اللہ نے کتاب سے، اور حکم ہوا عدل کرنے کے لیے درمیان تم سب کے، اللہ رب ہمارا اور رب تم سب کا، ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تم سب کے لیے تم سب کے اعمال، نہیں بحث درمیان ہمارے اور درمیان تم سب کے، اللہ جمع کرے گا درمیان ہمارے اور اس کی طرف خاص واپسی ہے۔ بھائی اللہ بتا رہے ہیں کہ تمام انبیاء کی ایک ہی شریعت ہے جو اللہ کے رسول کو وحی کی یعنی قرآن، اور لوگ اس میں اختلاف کر کے فرقے بنائیں گے، لیکن لوگوں کو صرف نازل ہوئے حکم یعنی قرآن کی طرف بلانا ہے اور ایمان رکھنا ہے صرف کتاب میں سے نازل ہوئے پر۔ جی میرے بھائی، اللہ کے حکم کے مطابق اللہ اور اللہ کے تمام رسولوں کی شریعت صرف اللہ کے احکامات کے اندر ہے، اور اگر آپ نے اپنی شریعت قرآن کے باہر تلاش کی تو اللہ کے رسول اللہ سے آپ کی شکایت کریں گے، اور سوچئے گا کہ جس کی شکایت اللہ کے رسول اللہ سے کریں گے اس کی مغفرت کیسے ہوگی۔ وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور کہا خاص رسول نے اے رب بے شک میری قوم نے پکڑا یہ خاص قرآن کو ایک چھوڑی ہوئی چیز۔
اور آپ ہماری مختلف موضوعات پر 50 سے زائد ویڈیوز ہمارے فیس بک پیج یا ہمارے کوسچن قرآن آفیشل کے نام سے موجود یوٹیوب چینل یا ہماری www.questionquran.com کے نام سے موجود ویب سائٹ سے دیکھیں اور گھر میں موجود لفظ با لفظ ترجمہ والے قرآن سے تصدیق بھی کریں۔ آپ ہمارے کوسچن قرآن آفیشل کے نام سے موجود یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں، اور آپ ہماری ایپ سٹور اور پلے سٹور پر کوسچن قرآن کے نام سے موجود مفت موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور ہزاروں سوالات اور ان کے جوابات براہ راست قرآن سے حاصل کریں اور مختلف ترجموں سے قرآن کا مطالعہ کریں۔